अस्सलामुअलैकुम। जियो इलेक्शन सेल में मैं हूं नीलम यूसुफ। 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से मुल्क के चारों सूबों में भरपूर सियासी सरगर्मियां जारी हैं। मुल्क के ख़राब सियासी और माशी हालात के पेश नज़र अक्सर रहनुमा अपने जलसों में पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने की बात कर रहे हैं, जो मौजूदा माशी और सियासी बेचैनी के दौर में माशरे के लिए अहम ज़रूरत बन चुका है। सियासी माहिरीन भी इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि मुल्क को सियासी और माशी इस्तेहकाम देना वक्त की अहम ज़रूरत है, लेकिन अहम सवाल यही है कि क्या इंतखाबात पाकिस्तानी माशरे के लिए ये काम कर पाएंगे? क्या इस चुनाव के नतीजे में होने वाले मुंतखब अरकान असम्बली मुल्क को इस मंझदार से निकाल पाएंगे या नहीं? ये सवाल पूछ रहे हैं अवाम, और इसी अमल को आगे बढ़ाने के लिए और अवाम को अपने नुमाइंदे के हवाले से मालूमात देने के लिए आज हम अपने नाजरीन के सामने बहावलपुर डिवीज़न की सियासत के उतार चढ़ाव बयान करेंगे। जनूबी पंजाब में वाक़ इस डिवीज़न के अज़ला में बहावल नगर, रहीम यार खान और बहावलपुर शामिल हैं, और माजी में पंजाब और मुल्क के कई अहम रहनुमाओं का ताल्लुक इन्हीं इलाकों से रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सुहेल वड़ायत साहब, जो आज बहावलपुर डिवीज़न के कुछ अहम इंतखाबी हलकों पर बात के हवाले से हमें बताएंगे। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रुख करते हैं ज़िला बहावल नगर का, जहाँ पर साबिक वज़ीर एजाजुल हक इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इस हलके की तफसीलात क्या हैं? ये NA 163 हारूनाबाद बहावल नगर है। यहाँ से मुस्लिम लीग ज़िया ग्रुप के एजाजुल हक एक बार फिर हिस्सा ले रहे हैं। 2018 में वो हार गए थे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नूरुल हसन तनवीर साहब से, और इस दफ़ा जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो चौधरी शौकत बसरा साहब हैं, पीपल्स पार्टी के एतजाज़ रशीद हैं, जमात इस्लामी के उमर फ़ारूक हैं, तहरीक लब्बैक के मोहम्मद अहमद बुखारी हैं। ये हलका इसलिए भी अहम है कि यहाँ एजाजुल हक जनरल ज़ियाउल हक के बेटे हैं, जो 10 साल तक 11 साल तक पाकिस्तान पर हुक्मरान रहे, और उस ज़माने में सियासत उथल पुथल हो गई। उन्होंने पीपल्स पार्टी का नातका बंद किए रखा, नई सियासी जमात बनाई, और फिर उसी सियासी जमात को फिर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जो है उसका शक्ल इख्तियार की। एजाजुल हक उसमें शामिल हुए, पहले IGI में उसके स्टार होते थे। पहले रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ते रहे, फिर रावलपिंडी से टोबा टेक सिंह में जाके इलेक्शन लड़ा, और अब काफ़ी अरसे से यहाँ बहावल नगर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अराई बरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे जो वाइटल ग्रुप है जी यासीन साहब, वो इन्हें बेसिकली यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। उनके पीछे एजाजुल हक साहब के पीछे वो हैं जो मकामी तौर पर उन्हें सपोर्ट करते हैं। जो नूरुल हसन तनवीर हैं, ये ज़माना तालिब इल्मी में ATI में रहे हैं, और उसके बाद ये पहले सऊदी अरब और फिर दुबई में सेटल हो गए, और वहाँ पे कारोबार करते रहे, और काफ़ी वसी इनका कारोबार था। उसी ज़माने में ये मुस्लिम लीग नून में जो है वो गए, और फिर इन्होंने काफ़ी फंडिंग की। जो मॉडल टाउन में जो दफ्तर बना है उसमें गल्फ़ के जो लोग थे, नूरुल हसन तनवीर समेत, उन्होंने पैसे काफ़ी दिए थे, और उसके बाद नूरुल हसन तनवीर को यहाँ से इलेक्शन लड़वाया गया। मुस्लिम लीग नून बहावलपुर डिवीज़न का सरबराह भी बनाया गया, और वो इलेक्शन जीत कर भी उन्होंने दिखाया मुश्किलात के बावजूद। ये जाट बरादरी से हैं, एजाजुल हक जो हैं वो अराई बरादरी से हैं, और बस जो शौकत बसरा साहब हैं ये बहुत अरसा पीपल्स पार्टी में रहे, MPA भी रहे पीपल्स पार्टी के, लेकिन अब वो पीपल्स पार्टी छोड़ के जो है वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। बसरा भी जट होते हैं, और उसके बाद एतजाज़ रशीद साहब हैं, उमर फ़ारूक साहब हैं, मोहम्मद अहमद बुखारी साहब हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है असल मुकाबला जो है वो बुनियादी तौर पर तो एजाजुल हक साहब और नूरुल हसन तनवीर साहब में होगा। हाँ, देखना ये है कि क्या जो शौकत बसरा साहब हैं, क्या PTI का जो शहरों का वोट है उसको अपने हक में लेके जा सकेंगे या नहीं। इसी से जो है वो हलके के वोटों का फ़ैसला होगा। नूरुल हसन तनवीर साहब भी बड़े पुरज़्म हैं कि उन्होंने अपने हलके में बड़ा काम किया है, बड़ा टाइम दिया है। दूसरी तरफ एजाजुल हक साहब जो हैं, इस दफ़ा पहले वो शुरू में उनका टिल्ट नज़र आता था तहरीक इंसाफ की तरफ, लेकिन फिर पता नहीं क्या उनका जो है वो अपडेट हुए, और अब उन्होंने एक नई तरीके इस्तेहकाम की तरह की जो है वो पार्टी बनाई है, जिसका नाम है कौमी यकजहती अलायंस, और इसमें अमीन असलम साहब आफाटक
اور جناب جو ہے عثمان بزدار صاحب جو کہ پچھلے چیف منسٹر تھے تحریک انصاف کے وہ، اور اس کے بعد حامد یار ہراج صاحب، اور یہ بھی پی ٹی آئی سے تھے، اعجاز الحق صاحب اور یار محمد رحیم بلوچستان میں، یہ سارے ہی کسی نہ کسی طرح پہلے تحریک انصاف میں تھے، لیکن یہ تحریک استحکام پارٹی میں نہیں گئے، اور ان کے لیے ایک الگ گروپ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے، اور یہ بھی میرا خیال ہے لیکن ان کی سوچ استحکام پارٹی والی ہے۔ بہاول نگر میں ہمارے نمائندے فہد شفیق موجود ہیں۔ فہد، آپ حلقہ NA 163 میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ امیدواروں کی تیاری کیسی ہے اور کس کی انتخابی مہم میں عوام کی طرف سے زیادہ جوش و خروش پایا جا رہا ہے؟ ملک بھر کے دیگر حلقوں کی طرح بہاول نگر کے حلقہ NA 163 میں بھی انتخابی مہم عروج پر ہے۔ اس حلقے کی کل آبادی 9,23,930 افراد پر مشتمل ہے، جبکہ کل رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد 4,88,700 ہے۔ یہ حلقہ دیہی اور شہری علاقوں پر مشتمل ہے۔ شہری علاقوں میں ہارون آباد اور فوٹ آباد شہر بہت اہم سمجھے جاتے ہیں۔ اس حلقے میں 3 امیدواران کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے، جس میں سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے اعجاز الحق، دوسرے نمبر پر پاکستان مسلم لیگ نون کے نور الحسن تنویر اور تیسرے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف کے شوکت بسرا شامل ہیں۔ ان تینوں جو امیدواران ہیں ان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے۔ یہاں پر برادری کا ووٹ بھی ہے۔ جٹ برادری اور ارائیں برادری، یہ 2 ایسی برادریاں ہیں جن کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں وہ امیدوار مضبوط ترین امیدوار سمجھا جاتا ہے۔ دھڑے کی سیاست ہمیشہ سے رہی ہے اور عین ٹائم پہ دھڑے جو ہیں وہ جس امیدوار کے ساتھ ملتے ہیں وہ امیدوار مضبوط ہو جاتا ہے۔ ان کی انتخابی مہم کی بات کی جائے تو یہ اپنے اپنے سٹائل سے انتخابی مہم چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو مسلم لیگ ضیاء کے اعجاز الحق ہیں ان کے کیمپوں میں لوگوں کا رش خاصا نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی خاطر تواضع بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں انہیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ الیکشن کے روز انہیں ووٹ ڈالیں۔ دوسری جانب نور الحسن تنویر بھی ریلیاں نکالتے ہوئے اور جلسے جلوس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں ان کے جلسے میں قائد مسلم لیگ نون نواز شریف بھی شامل ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ ادھر خطاب بھی کیا۔ شوکت بسرا کی بات کی جائے تو شوکت بسرا جو ہے وہ سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ساتھ میں اپنی کمپین جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں تاکہ 8 فروری کو زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈال سکیں۔ تو اس حلقے میں دھڑے کی سیاست اور برادری ازم کا ووٹ، یہ 2 اہم ترین چیزیں ہیں جو کہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کی ہار اور جیت میں جو ہے وہ کردار ادا کر سکتی ہیں۔ تو حلقہ NA 163 جو ہے وہ اہم ترین حلقہ ہے ضلع بہاول نگر کا، جہاں پر ایک اچھا مقابلہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا۔ جی سہیل صاحب، بہاولپور میں سابق وزیر طارق بشیر چیمہ بھی میدان میں ہے اور ان کا حلقہ سیاسی گرما گرمی کا منظر پیش کر رہا ہے، یہاں کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں جی، یہاں روایتی حریف ہیں جو چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو چودھری سعود مجید صاحب ہیں۔ طارق بشیر چیمہ صاحب یہاں کی جٹ برادری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور سعود مجید صاحب جو ہیں یہاں کی ارائیں برادری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس دفعہ چونکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی مسلم لیگ کاف سے، اور طارق بشیر چیمہ کو یہاں سے ٹکٹ جو ہے اس کمٹمنٹ پہ دیا گیا ہے جو آپس میں پارٹیوں کو ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ جو چودھری سعود مجید صاحب ہیں یہ روایتی طور پر نون کے امیدوار ہوتے تھے، لیکن چونکہ نون نے ٹکٹ نہیں دیا تو وہ آزاد کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے وہ پچھلی دفعہ ہار گئے تھے تو انہیں نون نے سینیٹر بنا دیا تھا، تو لیکن انہوں نے اس دفعہ پارٹی فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ 40 سال سے جو ان خاندانوں کے درمیان جو ہے سیاسی کشمکش چل رہی ہے۔ جو چودھری بشیر چیمہ صاحب تھے، طارق بشیر چیمہ صاحب کے والد، ان کی اور چودھری مجید صاحب کی جو سعود مجید کے والد صاحب تھے، ان کی بھی پولیٹیکل رائیولری رہی اور وہی چلی آ رہی ہے۔ اور طارق بشیر چیمہ صاحب کے جو والد تھے بشیر چیمہ صاحب، ان کی چودھری ظہور الہی سے بھی بڑی قربت تھی، اور جو طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں یہ اپنی جوانی میں پیپلز پارٹی میں رہے، بلکہ ان پر یہ الزام بھی لگا کہ ان کا الذوالفقار سے تعلق ہے، تو پھر چودھری ظہور الہی صاحب نے اپنے ذرائع استعمال کر کے ان کو کلیئر کرایا طارق بشیر چیمہ صاحب کو۔ تو اب بھی وہ چودھری شجاعت حسین کے ساتھ
جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ پہلے پیپلز پارٹی میں رہے، اس کے وزیر بھی رہے، صوبائی وزیر بھی رہے ہیں۔ طارق بشیر چیمہ صاحب بڑے زبردست اور تحکم آمیز قسم کی ان کی شخصیت ہے۔ سعود مجید صاحب جو ہیں وہ ذرا سافٹ طبیعت کے مالک ہیں، وہ وہاں کی ارائیں برادری کو، صنعت کار ہیں، اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اور یہاں سے بشارت علی رندھاوا صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، یہ بھی جاٹ خاندان ہے رندھاوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو پہلے جاٹ ایک کٹھے تھے چیمہ صاحب کی سربراہی میں، کیا رندھاوا صاحب اس میں کوئی ڈینٹ ڈالنے میں کامیاب ہوں گے؟ عرفان اسلم صاحب جماعت اسلامی کے یہاں سے امیدوار ہیں۔ کسی زمانے میں یہاں جماعت اسلامی کا بھی خاصا ووٹ بینک ہوتا تھا، رحیم یار خان سٹی میں بھی اور اس حلقے میں بھی۔ اور پھر اسی طرح قطب دین صاحب پیپلز پارٹی سے ہیں، اور محمد ارشد جو ہیں وہ تحریک لبیک سے ہیں۔ اس دفعہ طارق بشیر چیمہ صاحب نے اپنے بیٹے ولی داد چیمہ کو بھی یہاں سے ایم پی اے کی سیٹ پہ کھڑا کیا ہے۔ ان کی خواہش تو یہ بھی تھی کہ میں بہاولپور کی جو سیٹ ہے، اس شہر کی سیٹ ہے، اس سے بھی الیکشن لڑوں، لیکن نہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون نے وہاں سے انہیں ٹکٹ اکاموڈیٹ کرنے سے انکار کر دیا اور وہاں سے اپنا امیدوار کھڑا کر دیا۔ اس لیے اب ان کا فوکس اسی حلقے پہ ہوگا، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سعود مجید صاحب نے کیا اپنی قیادت کو ناراض کر کے جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے اور وہ جو ہے نون کے اندر ہی رہیں گے۔ تو یہ بھی دیکھنے میں ہوگا، کیونکہ سعود مجید صاحب کی نون سے بھی وابستگی بہت پرانی ہے، اور یہ انہیں سینیٹر بھی بنایا، بہت ایکٹیو بھی رہے وہ جنوبی پنجاب کی سیاست میں۔ تو اس طرح پارٹی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا ہے یا وہ بالکل ہی باغی جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ چلتے ہیں بہاولپور میں ہمارے نمائندے امین عباسی کی طرف۔ امین، حلقے میں کیا انتخابی ماحول نظر آ رہا ہے؟ کیا کوئی سیاسی جوڑ توڑ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے؟ جی، میں ہوں ضلع بہاولپور سے امین عباسی۔ 8 فروری 2024 کے عام انتخابات میں اب صرف چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں۔ پورے ملک کی طرح ضلع بہاولپور میں بھی انتخابی سرگرمیاں جاری ہیں۔ کہیں پر زیادہ گہما گہمی ہے تو کہیں پر بہت کم ہی انتخابی گہما گہمی ماضی کے مقابلے میں نظر آ رہی ہے۔ یوں تو ضلع بہاولپور کی 5 قومی اسمبلی اور 10 پنجاب اسمبلی کے حلقوں میں انتخابی سرگرمیاں زوروں پر ہے، لیکن آج ہم فوکس کریں گے کہ ضلع بہاولپور کا اہم حلقہ یعنی NA 165 جو کہ تحصیل یزمان صحرائے چولستان اور تحصیل احمد پور شرقیہ کی یونین کونسل پر مشتمل ہے، اس میں کیا سیاسی صورتحال چل رہی ہے اور اس وقت کن کن امیدواروں کے درمیان جو ہے وہ کلوز کنٹیسٹ جا رہا ہے۔ یوں تو اس قومی اسمبلی کی سیٹ پر 15 امیدوار جو ہے ان کو انتخابی نشانات الاٹ کیے گئے ہیں اور وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن جو بڑا مقابلہ ہے وہ 2 پرانے سیاسی حریف یعنی سابق وفاقی وزیر چودھری طارق بشیر چیمہ اور ان کے سیاسی حریف چودھری سعود مجید کے درمیان ہے۔ ماضی میں بھی اس سیٹ پر دونوں امیدواروں کے درمیان کلوز کنٹیسٹ ہوتا رہا ہے اور اس دفعہ بھی یہی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے۔ چودھری طارق بشیر چیمہ کا تحصیل یزمان میں بہت سیاسی ہولڈ رہا ہے۔ تو چودھری طارق بشیر چیمہ نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز 1993 میں تحصیل یزمان کے صوبائی اسمبلی کے حلقہ سے MPA منتخب ہو کر کیا، اور بعد میں وہ پنجاب حکومت میں وزیر زراعت بھی بنے، اور اس دن کے بعد انہوں نے تحصیل یزمان کی پولیٹکس کو فوکس کیا، اور وہ اسی تحصیل کی بنیاد پر ضلع بہاولپور کے 2 دفعہ ناظم منتخب ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وفاقی وزیر بھی MNA منتخب ہونے کے بعد ہوئے۔ 2024 کی انتخابی سرگرمیاں زوروں پر ہے۔ طارق بشیر چیمہ اور چودھری سعود مجید کے درمیان نیک ٹو نیک جو ہے وہ مقابلہ جا رہا ہے۔ یہ حلقہ کیونکہ برادری ازم کی بنیاد پر بھی امیدوار منتخب کرتا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہری اور بہت سے
गांव जो है वो इस हलके में शामिल है, क्योंकि इस हलके में ज़्यादातर देही इलाके शामिल हैं और इस हलके में तरक्याती काम जो है वो उम्मीदवार के मुंतखब होने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। इस सिलसिले में चौधरी तारिक बशीर चीमा को एज हासिल है कि उन्होंने 2 दफ़ा जब वो ज़िला नाज़िम मुंतखब हुए तो इंतखाबी हलके में और पूरी तहसील यज़मान में नौकरियां फराहम की, तरक्याती काम कराए। इस हलके में इलाकाई तब्दीलियां की गई हैं। तहसील अहमदपुर शर्किया की 4 यूनियन कौंसल जो है वो इस हलके में शामिल कर दी गई हैं और साथ ही सहराए चोलिस्तान की जो 3 यूनियन कौंसल हैं वो भी इस हलके में शामिल है। इंतखाबात में बिरादरी के साथ साथ ये जो 7 यूनियन कौंसल हैं वो भी बड़ा अहम किरदार अदा करेंगी। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू इलेक्शन सेल। सुहेल साहब, NA 169 और NA 173 में साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद के 2 बेटे कौमी असम्बली में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो यहाँ इनके इंतखाबी हरीफ कौन हैं? देखें जी, ये 2 हलके हैं। NA 169 लियाकतपुर रहीम यार खान, ये जो पहला हलका है, यहाँ से मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये मखदूम अहमद महमूद के बेटे हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर बहावलपुर मखदूमज़ादा हसन महमूद के पोते हैं और मखदूमुल मुल्क ग़ुलाम मीरा शाह जो हैं उनके पड़पोते हैं। और इनके जो हसन महमूद साहब की जो बहन थी वो पीर पगाड़ा से ब्याही हुई थी और मखदूम अहमद महमूद कज़न हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के। सो ये बड़ा इन्फ्लुएंशियल ख़ानदान है। मखदूम अहमद महमूद गवर्नर पंजाब भी रहे हैं, कई दफ़ा सूबाई वज़ीर रहे हैं, कई दफ़ा वफाकी वज़ीर रहे हैं। इस ख़ानदान का बहुत असर है और अहमद महमूद साहब ने ख़ुसूसी तौर पर अपने हलका इंतखाब पर और उसके इर्द गिर्द बड़ी तवज्जो दी है। जनूबी पंजाब की तहरीक भी चलाई थी और अब भी पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के वो सदर हैं, लेकिन ख़ुद इंतखाबी सियासत से अलग हो गए हैं। अपने बेटे को उन्होंने इंतखाब में उतारा है। और दूसरी तरफ जो नून के उम्मीदवार हैं वो भी पुराने सियासतदान मखदूम अहमद आलम अनवर के बेटे हैं। मखदूम सैयद मुबीन आलम वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। राजा मोहम्मद सलीम तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं। दूसरी तरफ जमात इस्लामी ने मोहम्मद समी साहब को मैदान में उतारा है और सुहेल मंजूर साहब तहरीक लब्बैक के जो हैं उम्मीदवार हैं। देखें जी, यहाँ पर मखदूम जो थे अहमद महमूद, इन्होंने बड़ा काम किया है। दूसरी तरफ यहाँ से मखदूम अहमद आलम अनवर जो हैं और उनके वालिद जो थे सैयद मोहसन साहब, मखदूम मोहसन साहब, ये भी बहावलपुर असम्बली के मुंतखब मेंबर रहे। मखदूम अहमद आलम अनवर साहब का इसलिए भी नाम मशहूर हुआ कि जब बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद थी तो उन्होंने उस वक्त की IGI को छोड़ के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हमायत का ऐलान किया था और वो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई थी और मखदूम अहमद आलम अनवर के ख़िलाफ़ बड़ी इंतकामी कार्रवाइयाँ भी हुई थी, लेकिन वो बहुत अरसा तक पीपल्स पार्टी में रहे। अब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में दोबारा उनके बेटे जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। तो देखना यह है कि क्या मखदूम अहमद महमूद जो अपना होल्ड उनका रहीम खान या रहीम यार खान में कायम हुआ है, क्या उसको बरकरार रख सकते हैं। दूसरी तरफ मखदूम अहमद अनवर के बेटे वो भी ज़ाहिर है पुराने रवायती सियासतदान हैं, पीर हैं, क्या वो इस ज़ोर को तोड़ सकेंगे। और फिर ज़ाहिर है PTI एक नया अंसर है, उसका भी कहते हैं वोट बैंक है हर शहर में, हर कस्बे में, वो कितना इसमें असरअंदाज जो है वो हो सकेगी। जो दूसरा हलका है जी NA 173 सादकाबाद तहसील रहीम यार खान, यहाँ से दूसरे बेटे जो हैं मखदूम अहमद महमूद के, मखदूम सैयद मुस्तफ़ा महमूद, वो उम्मीदवार हैं और इनके मुकाबले में जो है वो उज़ैर तारक चौहान साहब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। और यहाँ से जो है नबील डाहर तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं। अला बख्श साहब जो हैं वो तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार हैं और तस्नीम खुर्शीद जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि जो मखदूम फैमिली ऑफ रहीम यार खान जो है
اس کا یہاں بڑا اثر و رسوخ ہے۔ مصطفیٰ محمود پہلے بھی منتخب ہوئے ہیں یہاں سے، اور دوسری طرف جو عزیر طارق چوہان صاحب ہیں، یہ بیسیکلی ان کے والد صاحب طارق چوہان جو ہیں وہ مذہبی رجحانات کے حامل ہیں۔ عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب کی جو سوچ اور فکر تھی اس سے احرار سے متاثر تھے، اور یہ بھی پہلے الیکشن جو ہیں وہ لڑتے رہے ہیں، اور ایک دفعہ تو انہوں نے 50,000 ووٹ جو ہے وہ بھی لے لیے تھے طارق چوہان صاحب نے۔ تو اس حوالے سے بھی ان کی اپوزیشن جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے۔ دوسری طرف ظاہر ہے اب پی ٹی آئی بھی جو ہے، انہوں نے ڈار صاحب کو، ڈار بھی پرانی فیملی ہے، ان کا بھی سیاسی اثر و رسوخ ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ کون جو ہے وہ سیٹ جیت کر قومی اسمبلی تک پہنچ سکے گا۔ انہی دونوں حلقوں کا حوال جانتے ہیں رحیم یار خان میں موجود ہمارے نمائندے نذیر احمد سے۔ نذیر، حلقہ NA 169 میں عوام کی طرف سے کیا رجحان دیکھ رہے ہیں؟ امیدوار اپنے حلقے میں کتنے ایکٹیو ہیں اور ان کی مہم کیسی دکھائی دے رہی ہے؟ حلقہ 169 رحیم یار خان، اس حلقے میں عوام کا رجحان پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار مخدوم مرتضی محمود کی جانب دیکھا جا رہا ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر نون لیگ کے امیدوار مخدوم مبین احمد کو اس حلقے کا جو ہے گدی نشین اور پیری مریدی کا ووٹ پڑنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس حلقے میں دونوں امیدواروں کی جانب سے انتخابی مہم جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے، جبکہ چند روز قبل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے یہاں پر بھرپور عوامی جلسہ کیا تھا، تاہم زمینی حقائق کے مطابق دونوں امیدواروں کے مابین جو ہے کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ جبکہ تیسرے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار حمایت یافتہ جو آزاد امیدوار ہیں راجہ سلیم کی جانب سے انتخابی مہم جو ہے وہ جاری ہے، جو پہلی بار قومی اسمبلی کی نشست پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آپ گراؤنڈ پر موجود ہیں، حلقہ NA 173 کے کیا حالات ہیں اور یہاں عوام کی کیا سیاسی ترجیحات نظر آ رہی ہیں؟ جی، حلقہ NA 173 رحیم یار خان دیہی علاقوں پر مشتمل ہے۔ سابق گورنر پنجاب مخدوم احمد محمود کے زیر اثر رہا ہے۔ یہ مخدوم کا خاندانی آبائی حلقہ ہے اور مریدین کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ اس حلقے میں ان کی شوگر ملیں ہیں، کافی لوگوں کو ملازمتیں ہیں، جبکہ ان کا پیری مریدی گدی نشینوں کا ووٹ بینک بھی ہے۔ اس حلقے کے ان کے داماد جو ہیں مخدوم سید غلام میرا شاہ، اس حلقے میں جو ہے وہ مشہور پیر و مرشد ہیں، اس لیے اس حلقے میں عوام کا زیادہ تر جو رجحان ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں مخدوم مصطفیٰ محمود جو ہے یہاں پر امیدوار ہیں۔ دوسرے نمبر پر نون لیگ کے جو امیدوار طارق عزیز چوہان اس علاقے میں جو ہے برادری کا ووٹ حاصل کریں گے۔ اس حلقے میں دونوں امیدواروں کی جانب سے انتخابی مہم جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے، لیکن زمینی حقائق کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کی جو پکڑ ہے اس نشست پر جو ہے وہ مضبوط دکھائی دے رہی ہے۔ جبکہ تیسرے نمبر پر جو ہے اس حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو آزاد امیدوار ہیں بیرسٹر نبیل ڈہار پہلی بار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، ان کی جانب سے بھی انتخابی مہم خاص جو ہے وہ دکھائی نہیں دی جا رہی۔ جی آگے بڑھتے ہیں اور رحیم یار خان کے ہی ایک اور حلقہ NA 171 کی بات کرتے ہیں۔ سہیل صاحب، NA 171 میں کون کون سے سیاسی خاندان آمنے سامنے ہیں؟ یہ جی NA 171 خانپور تحصیل رحیم یار خان کا حلقہ ہے۔ یہاں سے پچھلی دفعہ جو تھے وہ مخدوم خسرو بختیار جو تھے وہ MNA منتخب ہوئے تھے، جو مخدوم رکن الدین صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور یہ بھی مخدوم خاندان جو ہے یہ آپس میں ہی اب بڑے رائیول جو ہیں بن چکے ہیں۔ پہلے کبھی یہ اکٹھے ہوتے تھے، لیکن مخدوم رکن الدین صاحب نے پہلے اپنے خاندان سے بغاوت کی، الیکشن لڑا، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ کامیاب ہوئے، قومی اسمبلی تک پہنچے اور قائم مقام سپیکر کئی دفعہ رہے۔ بہت ہی دانش مند، بڑے پڑھے لکھے، بڑی ریڈنگ کرتے تھے اور بڑے وائز آدمی تھے۔ مجھے ان سے شرف ملاقات اور گپ شپ اور ان سے سیکھنے کا بہت موقع ملا ہے۔ یہ خسرو بختیار صاحب جو ہیں وہ اس دفعہ الیکشن نہیں لڑ رہے، انہوں نے اپنے بھائی ہاشم جواں بخت جو ہے ان کو آزاد حیثیت میں جو ہے وہ میدان میں اتارا ہے۔ خسرو بختیار صاحب اگرچہ پچھلی حکومت میں جو تھے وفاقی وزیر تھے، ہاشم جواں بخت صاحب صوبائی وزیر تھے، وزیر خزانہ تھے، لیکن انہوں نے اپنا PTI سے اب علیحدگی جو ہے وہ اختیار کر لی ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے مخدوم معین الدین علی جو ہیں یہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، اور پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں مخدوم طاہر رشید الدین، ان کے جو والد ہیں مخدوم شہاب الدین ہیں، اور
جو خسرو بختیار اور شہاب الدین قریبی رشتہ دار ہیں، اور طاہر رشید الدین بھی ظاہر ہے قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن یہ رائیول ہوتے ہیں ہمیشہ۔ مخدوم شہاب الدین جو ہے ان کا بھی مخدوم الطاف سے قریبی رشتہ داری تھی، اور یہ ایک گروپ ہے مخدوم الطاف اور مخدوم شہاب الدین آپس میں فیملی کے اندر۔ اور مخدوم شہاب الدین جو تھے وہ ایک دفعہ وزیر اعظم بھی نامینیٹ ہو گئے تھے، لیکن اچانک ان کے خلاف جو ہے وہ کیسز آ گئے، اور جو راجہ پرویز اشرف جو تھے ان کے نام قرۂ فعال نکل آیا، وگرنہ زرداری صاحب تو مخدوم شہاب الدین کو اپنا وزیر اعظم نامینیٹ کر چکے تھے۔ اس سے پہلے وہ بے نظیر بھٹو دور میں وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں مخدوم شہاب الدین، پیپلز پارٹی کے بڑے اکابر میں وہ شامل ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہاں سے تحریک لبیک کے جو ہے وہ محمد فاروق ہیں، ممتاز مصطفیٰ صاحب تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں، شفیق احمد صاحب جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے جو ہے وہ حمایت یافتہ ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مخدوم فیملی آپس میں آمنے سامنے ہے، اس بار اس میں کون جو ہے کامیاب ہوتا ہے۔ کبھی پہلے مخدوم شہاب جیتتے تھے، اور کبھی مخدوم رکن الدین، اور کبھی اب جو نئی نسل ہے، اب مخدوم شہاب الدین نے بھی نئی نسل کو آگے لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کون جو ہے وہ اسمبلی تک پہنچے گا، اور مخدوم رکن الدین کی فیملی نے یہ کیوں فیصلہ کیا ہے کہ اب اس دفعہ خسرو بختیار جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑیں گے، بلکہ ہاشم جواں بخت جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں جائیں گے۔ تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ کیا وہ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ بزنس پہ توجہ دینا چاہتے ہیں، یا سیاست سے ہی الگ تھلگ ہو گئے؟ آپ کی طرف آئیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان انتخابات میں آزاد امیدواروں کا اہم کردار ہوگا۔ آپ یہاں آزاد امیدواروں کی پوزیشن کتنی مستحکم دیکھتے ہیں، اور انتخابی سرگرمیاں کتنی زور و شور سے جاری ہیں؟ ریمیار خان کے حلقہ NA 171 انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق وفاقی وزیر مخدوم شہاب الدین کے فرزند مخدوم طاہر رشید، اور سابق وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار مخدوم خسرو بختار کے بھائی سابق صوبائی وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جواں بخت آزاد امیدوار کے حیثیت سے جو ہے اس نشست پر مد مقابل ہیں، جبکہ دونوں امیدواروں کے درمیان جو ہے وہ کانٹے کا مقابلہ ہوگا، کیونکہ دونوں امیدواروں کی جانب سے انتخابی سرگرمیاں جو مہم ہے وہ زور و شور سے جاری ہے۔ مخدوم ہاشم جواں بخت جو ہے سابق دور میں جو ہے 2018 میں PTI کی ٹکٹ پر الیکشن جیت کر اس حلقے میں بہت اہم منصوبے مکمل کروائے ہیں، جس میں سرفہرست جو ہے واٹر وے M5 ہے، شہر ریمیار خان سے ملوانے والی جو 17 کلومیٹر سڑک اقبال آباد تھلی چوک ریمیار خان میاں والی قریشیاں کا تحصیل ہیڈ کوارٹر، اور زہر پیر میں ریسکیو سینٹر کا قیام، اور حلقے میں ماڈل اسکولوں کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو ہے ان کے مد مقابل پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار مخدوم طاہر رشید جو ہیں وہ پہلی بار قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر جو ہے ایک ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آزاد امیدوار اس الیکشن میں جو ہے اہمیت کردار رکھتے ہیں۔ اس نشست پر آزاد حیثیت سے حصہ لینے والے مخدوم ہاشم جواں بخت کی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط اور مستحکم دکھائی دے رہی ہے۔ مزید انتخابات کے روز جو ہے سب کے سامنے نتائج ہوں گے، کیا نتائج سامنے آتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ یہاں ہم ایک بریک لیں گے، اور ایک بریک کے بعد آپ کو شہر کراچی میں ایک اہم حلقے کا احوال بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ٹو الیکشن سیل۔ بریک سے پہلے ہم نے بات کی پنجاب کے بہاولپور ڈویژن کی، اب رخ کرتے ہیں کراچی کے حلقہ NA 242۔ گزشتہ انتخابات میں NA 249 اسے کہا جاتا تھا۔ یہاں 2018 کے انتخابات میں PTI کے فیصل واؤڈا نے کامیابی حاصل کی، اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے مقابلے میں بہت تھوڑے فرق سے الیکشن جیتا۔ فیصل واؤڈا نے 35,300 ووٹ حاصل کیے، جبکہ شہباز شریف نے 34,600 ووٹ حاصل کیے۔ فروری 2024 کے انتخابات میں اس حلقے سے MQM کے مصطفیٰ کمال، مسلم لیگ نون کے غلام شعیب، پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل اور آزاد امیدوار داوا خان ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے۔ حلقے کے عوام کس امیدوار کو اپنے مسائل کے حل کے لیے چنیں گے؟ چلتے ہیں کراچی میں ہمارے نمائندے وقاص عالم کی طرف۔ جی وقاص۔ جی الیکشن نزدیک آتے ہی جہاں پر کراچی میں مختلف مسائل جو ہیں وہ دوبارہ سے سر اٹھا چکے ہیں، وہیں حلقوں کے جو اپنے جو بہت ہی مخصوص مسائل ہیں ان کا بھی جو ہے وہ سولوشن اتنے سالوں میں نہیں ہو پایا ہے۔ کراچی میں جس جگہ پہ موجود ہوں یہ NA 242 کا حلقہ ہے۔ 218 میں یہ 249 کا حلقہ تھا جو کہ ضلع غربی میں شامل تھا، لیکن 2018 کے بعد موجودہ حلقہ بندیوں میں
یہ علاقہ جو ہے وہ ضلع کیماڑی کا حصہ ہے، جس میں 4 جو ہیں وہ صوبائی نشستیں جبکہ 2 قومی نشستیں ہیں۔ یہ 242 کا حلقہ علاقہ لاسی پاڑا ہے اور جہاں میں موجود ہوں یہ ایک اسکول ہے۔ یہ میرے عقب میں اگر یہ میدان آپ کو طلحہ خان دکھا سکیں تو یہ منظر جو ہے وہ کسی کچرا کنڈی کا یا کسی میدان کا نہیں بلکہ سرکاری اسکول کا ہے۔ اور یہاں پہ جب ہم آئے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ صرف اسکول کا ہی مسئلہ نہیں بلکہ ایسے دیگر کئی مسائل ہیں جو کہ اتنے سالوں میں حل نہیں ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے 2018 میں فیصل واوڈا یہاں سے منتخب ہوئے تھے، ان کی نااہلی کے بعد قادر مندوخیل یہاں سے منتخب ہوئے، اور اب جو ہے یہاں پہ مختلف جو امیدوار ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے قادر مندوخیل ایک بار پھر، ایم کیو ایم پاکستان سے سید مصطفیٰ کمال، جبکہ نون لیگ سے جو ہے وہ خواجہ شعیب اور دیگر آزاد امیدوار بھی یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ لیکن یہ اسکول جو ہے یہ کسی کے دور میں بھی تعمیر نہیں ہو سکا۔ اس کی کہانی کیا ہے آئیے ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ اسکول کی کیا کہانی ہے؟ سر کہانی اس کی اس طرح ہے کہ میں چھوٹا ہوں نا، میں یہاں سے بڑا ہوا ہوں، ابھی تک بھی اسکول کی یہی حالت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسکول ویسے جو ہے نا گرلس ہائی اسکول ہے، گرلس کا گورنمنٹ اسکول تھا۔ ابھی ہماری جو ہے نا بچیاں دور جاتی ہیں اسکول پڑھنے، یہاں علاقے میں سہولت موجود نہیں ہے۔ اگر یہاں اسکول بن جائے تو کافی زیادہ سہولت ہو جائے گی۔ اب ہماری بچیاں مشکلات جو ہے نا بہت ہی مشکلات کاٹ کے دور دور تک جاتی ہیں، اگر یہ اسکول بن جائے تو بہت آسانی سے۔ اچھا یہ اسکول جو ہے وہ کب تک موجود تھا اور کب جو ہے یہ اچانک سے اس طرح ہوا ہے؟ سر میں پیدا ہوا ہوں، میری پیدائش سے میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہوا ہے تب تک اسکول کی یہ کنڈیشن ہے۔ اچھا یہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے جہاں پانی بجلی کا مسئلہ تو پورے کراچی میں موجود ہے اور مختلف انداز میں موجود ہے، لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس علاقے میں جو نمائندے تھے، جو امیدوار تھے، انہوں نے خصوصاً پانی بجلی کے علاوہ جو دیگر مسائل تھے جس میں تعلیم کا مسئلہ تھا اس کی بابت بھی کوئی جو ہے وہ اقدام کیا ہے؟ یہ تھے ابھی موجودہ، پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارے ایم پی ایم این اے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایم این اے ہمارا جو ہے یہاں پر قادر مندوخیل تھا، نام لے کے میں کہہ رہا ہوں آپ کو، 90 کروڑ آیا تھا اس فنڈنگ کے لیے کہ علاقے کے ترقیاتی کام کے لیے۔ وہ فنڈ کہاں گئے یہ واللہ عالم۔ دوسری جاتے جاتے بھی فنڈ 90 کروڑ روپے دے کے گئے۔ یہ فنڈ جو ہے ہمارے جو ہے نا جیبوں میں گئے، یا پھر جو کچھ تھوڑا بہت کام ہوا ہے وہ بھی نہ ہونے کی برابر سمجھ لے، غیر معیاری مٹیریل سے تیار کیا گیا۔ وہ چند روز میں جو ہے سیوریج کا لائن ڈیمیج پڑا ہوا ہے، گلیاں چھوٹی پڑ گئی ہیں، لوگوں نے ڈکیاں بنا رکھی ہیں، وہ ورلڈ بینک کی گاڑی نہیں آ سکتا، آئے دن ہمیں جو ہے نا سامنا کرنا پڑتا ہے، آئے دن۔ مگر اب کون سنے ہماری بات؟ اصل میں ایک ہوتا ہے پانی کا مسئلہ، لیکن یہاں پر پانی کا مسئلہ ہے نہیں، پانی کا مسئلہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ پانی کا مسئلہ اس طرح پیدا کیا گیا کہ 2017 میں یہ روڈ بنایا گیا جو کہ KMC کا روڈ ہے۔ روڈ بناتے وقت اس ایریے کی جو واٹر سپلائی لائن تھی جو کہ یہاں پر آ گئی ہے، یہ آپ دیکھیں یہ واٹر سپلائی لائن یہاں آ کے اس نالے کے ساتھ، برساتی نالے کے ساتھ جام کر دی گئی ہے، اور یہ اس کی جو گہرائی ہے وہ تقریباً 5 فٹ گہرائی میں۔ یہاں پر ورکنگ بالکل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے ریپلیسمنٹ پہ 12 انچ کی لائن یہاں پر نالے کے اس طرف ڈالی گئی ہے۔ یہ جو نالے کے اس طرف جو لائن ڈالی گئی ہے اس کی جو سپلائی ہے روڈ کے پار سے آتی ہے، اب اس کا کنیکشن کاٹ کے اس میں ڈالنا ہے اور اس کو کارآمد بنانا ہے۔ اس کے لیے یہ مین روڈ پہ علاقہ ہے، سارے انتظامی ادارے، واٹر بورڈ کے ادارے، PWD کا ادارہ پلس KMC، ان سب کی لڑائی کی وجہ سے اس ایریے میں پانی نہیں مل رہا ہے۔ لوگ 20 روپے کا 30 روپے کا پانی خرید کر استعمال کرتے ہیں، سارے مزدور لوگ ہیں، مزدور پیشہ لوگ ہیں، اور جب بھی یہ اس کے باوجود بھی لوگ احتجاج نہیں کرتے ہیں کیونکہ مین روڈ پہ رہتے ہیں، ٹرانسپورٹ ہے یہ بند ہو جاتی ہے۔ لیکن کسی ادارے کو خیال نہیں آتا ہے کہ 1 کروڑ روپے کا یہاں پر کام ہوا ہے، یہ پانی کی لائن ڈلی ہوئی ہے، صرف اس کو روڈ کٹنگ کا مسئلہ بنا کے 2021 کے فروری میں بند کیا ہے، 2024 کے فروری میں اس کو 3 سال ہو جائیں گے، یعنی کہ پانی ہوتے ہوئے بھی لوگ ایریا کے لوگوں کو پانی سے روکا گیا ہے۔ 20-25 سال ہوا ہے نہیں پانی آتا ہے، لین لگا کے گئے اس کو بھی 10-15 سال ہوا ہے، پانی آ رہا ہے، آتے تو گندے پانی آتے ہیں، پانی ہے ہی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہوتی ہے، ٹائم پہ گیس نہیں ہوتے، ہمارے بچے بھوکے مرتے ہیں، لکڑیاں ملتی نہیں ہیں، پیسوں میں ہم خرید کیسے سکتے؟ ہم غریب لوگ کہاں سے لائے؟ خالی ایسے بل بیچتے، بل بھر کے دو، بس بھر کے بیچ رہے ہمارے لیے، غریبے کے لیے 25,000 کا، وہی غریبے کو ہے ہی نہیں ہے،
2-4 महीना के बाद हमारे पास पैसे नहीं होते तो बिल बढ़ जाता है, तो हम कैसे बिल दे आगे भी? अच्छा अम्मा, ये जो कट देते हाँ ना, फिर क्या करें? ये जो बड़े बड़े लोग आते हैं कहते हैं कि हम हाँ, खाली बड़े ना बातें करके जाते, अपने घर पे देखे बैठे हुए अपने खाते सुख में, गरीब को नहीं देखते बेटा। वो ऊपर वाला हमें देखता है, रोजी देने वाला ऊपर वाला है, वही हमें देता है। NA 242 तालीम, पानी और दीगर मसाइल से दो चार तो है ही है, लेकिन यहाँ पे इंसानी ज़िंदगी की गुज़र बसर के लिए जो हालात होने चाहिए वो तक मैसर नहीं हैं। तलहा खान अगर आपको दिखा सकें तो ये रिहायशी आबादी के बिल्कुल बीच से निकलता हुआ जो है वो नाला है, जिसमें ना सिर्फ कचरा है बल्कि जमा हुआ पानी है, और इसके दोनों अतराफ़ में रिहायशी जो है वो यहाँ रह रहे हैं। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा आगे आऊँ, इसके ऊपर जो बनाया गया है, कवर बनाया गया है कंक्रीट का, ये भी इतना कमज़ोर है कि अगर यहाँ पे जो है वो कुछ लोग खड़े हो जाएं तो ये ख़दशा रहता है कि कहीं ये गिर ना जाए। ये जो है पिछले कई सालों से मुख्तलिफ़ मुंतखब नुमाइंदों के होते हुए भी यहाँ पे कोई भी शख्स इस नाले को बंद नहीं कर सका। यहाँ पे हम जो रिहायशियों से जानते हैं कि ये कितना अरसा पुराना मामला है और क्या आज तक कोई नुमाइंदा यहाँ आया है जिसने ये कम से कम नाले को छुपाने के लिए कोई इक़दाम किया हो। जी सर, ये बताइए कितने अरसे से ये नाला इस तरह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नाला तकरीबन 5 सालों से गुज़िश्ता है, और नाला तकरीबन 6 फुट की इसकी गहराई है, मुझसे भी यानी कि लंबा आई है। 5 साल तक सफाई नहीं हुआ है। जब बारिश होती है तो लोगों के घर में पानी जाता है। अब जो ब्रिज की बात करी, खुदा ना खास्ता गिर जाए, वो गिर गया था ब्रिज, सामने वाला जो ब्रिज है पिछले वाला गिर गया, इससे आगे वाला ब्रिज तक गिर गया। बजट जो इस बार आया अपना सईदाबाद से लेके ताकि मियाँ वाली मोहल्ला तक जो ना काम किया गया, तो RCC बनाया गया, उसको लेवल किया। तब लासी पाड़े से बात आई ताकि मदीना कॉलोनी तक ना उसको जो ना RCC छत की तरह बनाया गया, सस्तों में काम किया। जहाँ 300 का काम पड़ता है लोगों ने 200 का काम किया, बाकी 14-15 लाख के लोगों ने करप्शन किया। जी, लासी पाड़ा के बाद जो है वो हम मौजूद हैं यहाँ चांदनी चौक पे। 24 की मार्केट ये कहलाई जाती है, और जिस तरह दीगर इलाकों में NA 242 में मसाइल हैं, वहीं पर चांदनी चौक पे 24 की मार्केट में भी मसाइल कुछ मुख्तलिफ नहीं हैं। थोड़ा सा जो है वो अगर यहाँ पे मुख्तलिफ मसाइल अगर हम जाने, लोगों से बात करें तो लोग हमें बताएं कि यहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं। सर, आप इस इलाके के रहायशी हैं? जी सर। तो इस इलाके में जो मसाइल हैं वो कौन कौन से हैं? ये गैस, पानी, बिजली ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इस गैस पानी का तो मसला है। इन मसाइल के अलावा कोई ऐसा मसला है जो आप समझते हैं जिसका कोई अभी तक जो है वो खमियाजा नहीं हुआ? बाकी तो सब ये 3 चीज़ों का मसला ज़्यादा है। सर, पहली बात तो ये है कि यहाँ नुमाइंदे तो हर वक्त आते ही रहते हैं, मगर सबसे बड़ा मैटर यहाँ का पानी का है, बिजली का है, गैस का है, जिसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। अभी देखो, अभी नई हुकूमत आती, हर बंदे दावे तो यही करता है कि हम बेहतरीन से बेहतर करेंगे, मगर अभी कुछ पता तो नहीं चल रहा है कैसा होगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का भी कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। कॉलोनी 20 नंबर के स्टाफ पे ना पानी, ना गैस, ना कुछ है, तो सबको तकलीफ़ है, और रियाज भी कुछ नहीं है। इतनी महंगाई हो गया ना, तो दुकान पे सौदा खरीद सकते हैं, ना सब्जियां खरीद सकते हैं, इतनी महंगाई हो रही है। अच्छा अम्मा, जो पहले इलेक्शन में लोग जीते हैं उन्होंने कुछ किया है कान खानी कॉलोनी के लिए? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ना पानी के पाइप डाले हुए थे कम खानी में, उसके बाद पाइप गैप कर लिए उन्होंने, गैप कर लिए, अभी तक उनका पता ही नहीं है। जहाँ तक सवाल है ना, ये मसाइल का सवाल है, तो मसाइल तो हमें ज़्यादातर लाइट का है, यहाँ कोई करता नहीं लाइट का। रोडों की भी लाइटें, कोई चीज़ गिर गई, खंबा वगैरह गिर गया, पोल गिर गए, तो कोई लगाने वाला नहीं। अभी भी जैसे 4-5 पोल हमारे इस रोड के हैं पीछे के, वो बरसातों में गिरे हैं और अब तक कोई उसको पूछने वाला नहीं है। अपना जब कोई मुफाद होती है, किसी की जीतना होता है, कोई इलेक्शन के दौरान होता है, तो सब निकल आते हैं। कोई बोलता है मैं ये करूँगा, कोई बोलता है वो कर, बल्कि करते भी हैं, लेकिन ऐसे मौके पर करते हैं जब उनको ज़रूरत होती है। वैसे कोई नहीं पूछता कि यार ये क्या हो रहा है, कौन पूछने वाला है। जहाँ तक सवाल मसाइल का है, यही है यहाँ हमारे इधर पानी की बहुत परेशानी है। 2018 में फैसल वावडा, फिर कादिर मंदुखेल यहाँ पे मुंतखब हुए थे नेशनल असम्बली की सीट पे। अभी जो है वो सैयद मुस्तफ़ा कमाल और कादिर मंदुखेल, ख्वाजा शोएब जो हैं वो यहाँ के उम्मीदवार हैं। नौजवान की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि कौन सा बेहतर उम्मीदवार है नेशनल असम्बली के लिए? अभी इन सब में तो जो सबसे जो अच्छा उम्मीदवार है, जिसने कराची में काम भी करा है, वो मुस्तफ़ा कमाल बस। अच्छा, तो क्यों मुस्तफ़ा कमाल को आप ज़्यादा पसंद है? कि मुस्तफ़ा कमाल ने कराची के लिए काम करा, बाकी जितने भी कादिर मंदुखेल जो आया अभी 2018 में भी जीता यहाँ से ज़िमनी इलेक्शन, उसने यहाँ आया भी नहीं, बोला कि ये 2 अरब का कुछ करवाया, ऑपरेशन हो रहा है, कुछ भी कोई किसी का इलाज नहीं हो रहा है, सब ये झूठी बात है। NA 242 के मसाइल जो हैं वो अनगिनत हैं,
یہ ایک کثیر الثقافتی یعنی ملٹی لنگول علاقہ ہے جہاں پہ مختلف کمیونٹیز مختلف برادریاں بستی ہیں. یہ کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا کنونشنل علاقہ نہیں رہا. مختلف لوگ جو ہے وہ یہاں پہ منتخب ہوتے رہے مختلف الیکشنز میں, لیکن اس علاقے کی قسمت جو ہے, اس حلقے کی قسمت جو ہے وہ اب تک نہیں بدلی, جس کی ایک مثال یہ ہے کہ عظیم آباد میں ایک مین شاہراہ جو ٹیپو سلطان روڈ کہلاتی ہے, اس ٹیپو سلطان روڈ میں مسجد کی طرف جانے والے رستے پہ ایک تو گورنمنٹ اسکول قائم ہے جس کے باہر نالا جو ہے وہ کافی عرصے سے کئی سالوں سے علاقہ مکینوں کے مطابق بہہ رہا ہے, اور اس کا جو ہے وہ مداوع کرنے کے لیے کوئی بھی منتخب نمائندہ آج تک نہیں آیا. ہم لوگ جو ہے وہ ابھی بات کرتے ہیں علاقہ مکینوں سے اور جانتے ہیں کہ ان کے مسائل میں کتنے ایسے مسائل ہیں جو اب تک حل نہیں ہو سکے. یہاں تو سر کام کبھی بھی نہیں ہوا, یہاں پہ خالی ووٹ مانگنے آتے ہیں. جب ووٹ مانگتے ہیں, ووٹ مانگنے کے بعد جو ہے ووٹ تو ہم دے دیتے ہیں ان کو, اور کام کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے یہ مسجد کا راستہ جا رہا ہے, ہم نے تقریباً 4 سے 5 درخواستیں جمع کرائی ہم نے, ابھی تک یہاں کوئی کچھ بھی نہیں ہوا ہے. آج ہی پیپ اتارے انہوں نے, آپ کے آنے سے پہلے ہی پیپ اترے یہاں پہ, تو کام ابھی تک نہیں ہوا ہے. نمازیوں کی کافی پریشانی ہے. بچے بھی یہاں پر آتے ہیں گھر, آپ لوگ خود اسکول کا جو ہے نا گیٹ بھی دکھا سکتے ہیں کہ اسکول کے بچے یہاں اسکول میں کیسے داخل ہوں گے, آپ خود اندازہ لگائیں, چیک کریں. اچھا یہ بتائیے گا 2018 میں فیصل وافڈا, جبکہ اس کے بعد ضمنی الیکشن میں قادر مندو خیل, علاقے میں 5 سال ہو گئے بالکل کام ہی نہیں ہوئے, 5 سال, چاہے پیپلز پارٹی تھی, جو بھی نمائندہ یہاں پہ بنا ہے چاہے وہ قادر مندو خیل ہوں, فیصل کوئی بھی بالکل بھی 5 سال ہو گئے ان علاقوں کا بالکل ایک نالے کا ڈھکن تک نہیں بنا. تو گھاس بھی نہیں ڈالتے ہیں, 5 سال ہو گئے جب جیت جاتے ہیں نا تو پھر گھاس بھی نہیں ڈالتے ہیں. سیوریج کے مسائل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو سیوریج کا مسئلہ یہ ہے نا, جیسے پانی باہر گلیوں میں بہہ رہا ہے نا, سیوریج کا مسئلہ ایسا گمبھیر ہے کہ صاف پانی کے اندر سیوریج کا پانی مکس ہو رہا ہے. ہم لوگ 5-10 سال سے گندا پانی گٹروں والے پی رہے ہیں. اگر آج آپ ڈاکٹر کو بلائیں نا, کوئی کیمپ لگوائیں, طبی کیمپ لگوائیں, چیک اپ کروائیں نا, تو تقریباً سب ہیپیٹائٹس کے مریض نکلیں گے. اور دوسری مزے کی بات یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ 1988 میں امیر حیدر کاظمی جیتا تھا, پیپلز پارٹی کا امیدوار تھا. 1988 سے لے کر 2021 تک پیپلز پارٹی کا نمائندہ نہیں جیتا. اب پہلی بار 2021 میں جب ضمنی الیکشن ہوئے نا, مندو خیل صاحب جیتے ہیں. ان کا تو کام تھا کہ وہ رات دن ایک کر دیتے کہ 30-35 سال کے بعد وہ جیتے ہیں, پہلی بار سیٹ نکالی ہے. اس کے باوجود انہوں نے علاقے کو لاوارث چھوڑ دیے. گورنمنٹ کے سامنے اسکول ہے نیو عظیم آباد, ساتھ میں جامع مسجد فردوس ہے. یہاں سے نمازیوں کا بھی گزر ہوتا ہے, بچوں کا گزر بھی ہوتا ہے, مائیں بہنیں بھی گزرتی ہیں. اس دن ایک عورت یہاں گری ہے گٹر کے اندر, تو انسان کا کیا حال ہوتا ہے, خاص طور پہ لیڈیز. دوسرا ہم یہاں ڈنڈیاں لے کے خود یہ سورج لین کی صفائی کرتے رہتے ہیں, خود لگے رہتے ہیں. اس کے اندر کوئی آر نہیں ہے کیونکہ مسائل سب کے لیے ہیں. پھر اس کے لیے ہم نے 3 ماہ پہلے پرامن احتجاج کے طور پہ بچوں کو لے کے گئے تھے. ٹیچر صاحبان احسان اللہ صاحب بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں. پرامن ہم نے احتجاج کیا, بچوں کو لے کے گئے. یار ویسے تو جاتے ہیں شاید شرم نہ آئے, احساس نہ ہو, تو ہم نے بچوں کو باقاعدہ پینا فلیکس بنائے, بورڈ لکھے, اور وہاں پہ ٹی ایم او عجب خان سعودی صاحب کے پاس گئے, ریکویسٹ رکھی یار یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے, تو اس مسئلے کو حل کر دو. یہ گندگی, یہ کیچڑ, مسجد کا مسئلہ ہے, بچوں کا مسئلہ ہے, اور دیگر دشواریاں ہمارے سامنے رونما ہو رہی ہیں. ان مسائل کو حل کریں. مہینے پہلے آئے تھے ورلڈ بینک والے, کہہ رہے تھے یار اس کا ہم نے گٹر لین کا جو ہے وہاں مین ورلڈ بینک کے ساتھ بلانی, لیکن وہ 1 مہینہ وہ اس کے بعد چلے گئے, پھر نہیں آئے. NA-242 مسائل کا انبار ہے, اور اتنے سال تک مختلف منتخب نمائندوں کے یہاں پہ ہونے کے باوجود بھی ان مسائل کا حل نہیں ہو سکا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان مسائل کا تدارک آنے والے الیکشن میں ہو پاتا ہے یا نہیں. اس کا تو پتہ الیکشن کے دن کے بعد ہی پتہ چلے گا, جب نمائندے منتخب ہوں گے اور دوبارہ سے اپنے اپنے حلقوں میں آئیں گے. کیمرامین طلحہ خان کے ساتھ وقاص علمنگاریہ, جیو نیوز, کراچی. بہت شکریہ وقاص. ناظرین, کسی حکومت کی کامیابی کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ ملک کے عوام اس سے کتنے مطمئن ہیں. کیا 8 فروری کے بعد بننے والی حکومت عوام کے اطمینان کا سبب بن سکے گی؟ آپ نے آج کے پروگرام میں دیکھا کہ عوام ملک کے نامساعد سیاسی اور معاشی حالت سے ناخوش ہیں, تاہم انہیں امید بھی ہے کہ ملک میں جمہوریت کا سفر جاری رہا تو حالات ایک دن ضرور بہتر ہوں گے. اب مجھے الیکشن سیل سے اجازت دیجیے. کل آپ کی خدمت میں کسی اور علاقے کے سیاسی معاملات اور خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.